لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. आज छोटी क्लास जो है ना वो ले शुरू हुई है. मेरे पास शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था तो फिर नहीं आसान हो रही थी. बहरहाल फिर मैंने वाईफाई के साथ कनेक्ट करके फिर मैं इसको मसला हल किया है, इसलिए थोड़ी तखीर हो गई थी. अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते हमने क़वाइद अस्सरफ़ हम पढ़ रहे थे. इस हफ्ते इंशाल्लाह हमने क़वाइद अन्नहू. कल वाली क्लास हमारी क़वाइद अस्सरफ़ की हो गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ रह गया था, तो मैंने सोचा कि उस टॉपिक को मुकम्मल कर लूँ. तो आज से इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करते हैं कि क़वाइद अन्नहू पे आप इसको ध्यान देते हैं. और मैंने पहले ही बताया था कि ये क़वाइद अन्नहू और क़वाइद अस्सरफ़ एक दूसरे से जिस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर किसी एक किताब को हम पहले पढ़ते हैं दूसरे को बाद में पढ़ेंगे तो फिर बच्चों के लिए ना समझना मुश्किल होगा. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं साथ में, तो इसलिए एक तो ये है कि दोनों की तैयारी एक साथ ही हो जाएगी. अगर हम सिर्फ नहू करते हैं तो पता नहीं सर्फ करने का मौका मिले ना मिले. तो इस बहाने ये है कि पढ़ाने वाला भी पाबंद होगा कि मैंने दोनों पढ़ाने हैं और बच्चे भी दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर सकेंगे. और क्योंकि इन दोनों टॉपिक ये जो ग्रामर के हैं ये थोड़े खुश्क मौज़ूआत हैं, ये तो इंसान जो है ना वो बोर हो जाता है कि ये क्या रोज़ रोज़ सेम रूल्स याद करने हैं और इस तरह की चीज़ें. तो चलें दो चीज़ें होंगी तो ज़रा कभी किसी तरह के टॉपिक, कभी किसी तरह, फिर वो चल जाता है मामला. क्या हम जो कुछ पढ़ के हैं मैं फास्ट फास्ट उनको ज़रा रिवाइज कर लूँ ताकि आपके ध्यान में वो स्केच सारा आ जाए और फिर आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह ताला. बस ये फ़ौरन फ़ौरन हम इसको कवर करते हैं. इल्म नहू का तारीफ हम पढ़ चुके हैं कि ये वो इल्म है जिसके ज़रिए इसम, फ़ेल और हर्फ को जोड़ने का तरीका और उनके एराब के हवाले से हम पढ़ते हैं इस इल्म में. और मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादातर फोकस हम इसम पे करते हैं, नाम पे करते हैं और हरकत, अल्फाजों के आखिर में जो हरकत, दो अल्फाजों को आपस में अगर हम जोड़ते हैं सेंटेंस के और आखिर में हरकत लगाएंगे तो जोड़ना है, ये हमें नहू में बताना होता है. इस्तिलाहात पढ़ चुके हैं, ये हम सर्फ में भी नहीं दोहराएंगे. उसकी मतलब क्या बताया था हमें कि जी वो लफ्ज़ के दो अक़साम हैं, बेमाना और बामाना. जो लफ्ज़ है उसका हम पढ़ चुके थे कि उसमें हमारे पास दो किस्में हैं, एक मुफ़रद और एक मुरक्कब, या एक कलमा और एक जुमला. मुफ़रद, मुरक्कब, कलमा या जुमला. और मैंने बताया था कि मुफ़रद एक वर्ड को कहते हैं, जैसे एक लफ्ज़, और जुमला एक सेंटेंस प्रॉपर. तो जो कलमा है, मुफ़रद है, उसकी फिर आगे हमने अक़साम पढ़ चुके हैं कि उसमें तीन अक़साम है, इस्म और फ़ेल और इसम. कहते हैं किसी चीज़ का नाम, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो, कोई भी चीज़, किसी चीज़ का नाम, उसे इसम कहेंगे. फ़ेल किसी काम को उठना, बैठना, जाना, आना, और इसकी तमाम जो अक़साम है, हाल में है या माज़ी में है या मुस्तक़बिल में है या हुक्म देना, ये सारी चीज़ें. और जो ना इसम है ना फ़ेल है, वो हरफ है. ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर इसम की अलामात हम पढ़ चुके हैं कि इसम में अगर किसी भी कलमे में अलिफ लाम हो तो वो इसम है, किसी भी कलमे में तनवीन हो तो वो इसम है, किसी भी कलमे से पहले अगर फ़ी आ जाए तो वो इसम है. और इसी तरह किसी भी कलमा मुस्नद इलैह हो, तो जिसकी तरफ बात की निस्बत दी जा रही हो, यानी काम का कहा जा रहा है कि इसने ये काम किया है, इसने खाया है, इसने बेटा है, ये गया है, तो वो ज़ाहिरी बात है कोई चीज़ होगी जिसके बारे में आप कह रहे हैं, तो वो भी इस्म है. जैसे आप या कह के बुलाएं, या मोहम्मद, या अहमद, या राशिद, या खालिद, वो भी इस्म है. ये इस्म के हमने अलामात हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद फ़ेल. फ़ेल में मैंने बताया था कि फ़ेल किसी काम को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई ज़माना मौजूद हो. इसम में कोई ज़माना नहीं होता और फ़ेल में कोई ना कोई ज़माना मौजूद हो. फ़ेल की 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं, फ़ेल माज़ी, मुज़ारिअ, जो गुज़र पे दलालत करे, मुज़ारिअ जो हाल और मुस्तक़बिल पे दलालत करे, और फ़ेल वो जिसमें जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जा रहा हो और किसी काम का मुतालबा किया जा रहा हो. फिर हमने फ़ेल की कुछ बात हम पढ़ी हैं जिनमें क़द है, कि अगर क़द ऐड हो जाए तो वो फ़ेल है, क्योंकि मैंने बताया था कि क़द से वो
اسی طرح اور ہم نے پھر مستقبل کا ہم نے بتایا تھا کہ سین یا سوفا، یہ مستقبل کے لیے ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں۔ آخر میں تائے تانیث ساکنہ، تائے تانیث یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں صرف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت کچھ بچوں نے پوچھا بھی تھا تو میں نے کہا تھا کہ صرف میں ہم پڑھیں گے اس کو۔ تائے تانیث سمعت، جب غائب کے لیے آپ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے اس ایک عورت نے سنا، تو اس ایک عورت نے سنا میں جو تا ہے نا، یہ تائے تانیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس تا کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اس طرح تائے فاعل لاحق ہو، ضرب تو، ضرب تا، ضرب تی، یہ تینوں قسم کے۔ ضرب تو میں نے مارا ہے، ضرب تا تو نے مارا ہے، تو مرد، ضرب تی تو ایک عورت نے مارا ہے۔ یہ تینوں قسم کے تا اگر کسی کلمے میں ہو تو یہ ہم نے آخری سبق جو ہمارا کل کا سبق تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ تا پہ زبر لگنے سے، زیر لگنے سے، پیش لگنے سے کیا کیا چینجنگ آتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی تا ہو تو یہ تا مذکر پہ ہی، یہ تا اسم پہ ہی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں یا ضمیر فاعل لاحق ہو، یہ انہوں نے مثال دی ہے تضربینا، تو ایک عورت مارتی ہے، اضربی، یہ جو یا ہے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا، ویسے یہ فعل مضارع میں ہے، چلیں اس کو بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم مضارع کے گردان پڑھیں گے تب اس کی مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اسی طرح آخر میں انہیں ثقیلہ یا خفیفہ لاحق ہو، انہیں ثقیلہ اور خفیفہ بھی ابھی تک ہم نہیں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم نے صرف میں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم حرف طرف چلے گئے تھے کہ حرف اس سے ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ کو مجھے میسج آ رہا ہے کہ سر اپنا تیز تیز بتا رہے ہیں، میں صرف ابھی ریوائز کر رہا ہوں، جو پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں بس ہم اس کو ساتھ ساتھ ابھی ریوائز کر رہے ہیں، آگے ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرف وہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، اور یہاں انہوں نے بتایا کہ جو کلمہ اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، وہ حرف ہے۔ اور حرف میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے حروف ہیں جو ہمیشہ آگے آپس میں جوڑنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ اکیلا، وہ کسی جگہ اکیلا استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کی مشقیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا مرکب، انشاءاللہ ہم نے کافی کچھ پڑھا تھا، مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا۔ اچھا مرکب، مرکب میں بتایا تھا کہ مرکب دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مفید وہ ہے جسے ہم جملہ کہتے ہیں، غیر مفید وہ ہے جس کا کوئی جب بات کر کے متکلم خاموش ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی معنی، کوئی بات آپ کے سامنے واضح نہ ہو، وہ غیر مفید ہے۔ جس طرح یہاں مثال انہوں نے دی کتاب زیدن، زید کی کتاب، اب زید کی کتاب کو کیا بات پوری نہیں ہے تو بات ادھوری ہے تو غیر مفید ہے، اگر وہ بات پوری ہو تو وہ مفید جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پھر ہم نے جملے کی اقسام بھی ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جملے کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ نام سے آغاز ہوتا ہے جس کو ہم اسمیہ کہتے ہیں، ایک وہ جملہ ہے جو فعل سے آغاز ہوتا ہے جس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جس میں جملہ اسمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ میں ہمیشہ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل اور کبھی کبھی مفعول بھی، یہ چیزیں جملہ فعلیہ میں ہوتے ہیں۔ پھر جملے کے انہوں نے اقسام بتایا تھا کہ خبریہ اور انشائیہ کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جملہ ہے جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ آیا، وہ گیا، کھانا ریڈی ہے، آپ کھانا کھائیں، نہیں اب کھانا ریڈی ہے، آپ بچے جو ہے نہ سوئے نہیں ہیں، جو بھی آپ کہانیاں سنتے رہتے ہیں گھر میں کہ یہ مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ پیش آیا، یہ ساری خبریہ ہیں، یہ خبر آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو ان میں ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، جس میں جھوٹ کا امکان ہو وہ خبریہ ہے۔ اور انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں جھوٹ کا امکان نہ ہو، جیسے میں کہتا ہوں کھانا کھاؤ، نماز پڑھو، اس میں سچ اور جھوٹ کی بات نہیں ہے، اور اس کی ہم نے 10 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، میں فاسٹ فاسٹ ان کو دوہرا لوں ویسے۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے، کسی کام کا پوچھنا، کیا آپ نے جو ہے نا نماز پڑھی ہے، یہ جملہ ہے انشائیہ ہے کیونکہ اس میں سچ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح امید رکھنا اور خواہش رکھنا، یہ دونوں چیزیں، یہ کاش کہ آپ کامیاب ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر کھانا مزیدار ہوتا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اسی طرح کسی کو بلانا، اے فلاں اے فلاں، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اسی طرح بیچنا خریدنا، میں نے خریدا ہے، میں نے بیچا ہے، ہم بیچ رہے ہیں، آپ خرید رہے ہو،
یہ اس وقت جو لین دین کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرض، درخواست کرنا، کیونکہ یہ بھی امر کے اقسام میں سے ایک ہے کہ آپ بیٹھیے، آپ آئیے، کیوں نہ آپ بیٹھ جائیں، تو یہ جھوٹ یا سچ اس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح قسم، قسم کھانا، کیونکہ قسم جو ہے نا اس میں سچ ہی کے امکان ہے، جھوٹ کے امکان نہیں ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے بارے میں تعجب کرنا کہ یہ چیز کتنا ہی پیارا ہے، یہ چیز کتنا ہی اچھا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ماشاء اللہ کافی کچھ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ ویسے سال میں ہم نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا، سال تو ہم بہت سلولی جا رہے تھے۔ اصل میں مجھے جب ہم نحو کی کلاسیں لے رہے تھے تب مجھے ایک دو اسٹوڈینٹس نے کہا کہ سر آپ نے بہت زیادہ پڑھا لیا ہے، اور ایک پہلی جو ہماری کلاس تھی تب تو ایک دو اسٹوڈینٹس نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا آپ اگلی کلاسیں ہم نہیں لے پائیں گے کیونکہ آپ بہت ہی جو ہے نا وہ تیز تیز پڑھا رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو پھر میں نے اسپیڈ بالکل ہی سلو کر دیا تھا، تو اس لیے نحو میں تو پھر بھی ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا، صرف ہم نے بڑی جو ہے نا وہ ہم سلولی صرف میں جا رہے تھے۔ چلے، اصل میں میرے ذہن میں ایک یہ بھی ہے کہ فروری میں جو ہے نا، فروری میں آگے شاید وفاق کے امتحان بھی ہیں 17 تاریخ میں، تو میں چاہتا کہ اس سے پہلے پہلے ہمارا یہ سلیبس کور ہو جائے، اور اگر تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ہے نا اتنا ٹائم پہلے اس کو کور کر سکیں کہ ہم کوئی اور کلاس بھی اس کے بعد رکھ سکیں، جن بچوں نے تیاری کرنی ہے اس کی، ان کی مزید تیاری ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ اسم کی متفرق اقسام، یہ سبق نمبر 6 ہے۔ میں ذرا پہلے خود دیکھ لوں اس میں کیا کیا ہے۔ اچھا، مذکر مؤنث، جی، اسم کی متفرق اقسام۔ اس طرح میں نے اس دن بتایا تھا کہ ہر چیز کے نا ہر الگ الگ اینگل سے ان کے اقسام ہوتے ہیں، تو اسی طرح اسم کے بھی الگ الگ اینگل سے الگ الگ اقسام پائے جاتے ہیں۔ ایک تقسیم جو ہے نا اسم میں، نام نام میں معرفہ اور نکرہ کی تقسیم ہے۔ معرفہ اور نکرہ، یعنی ہمارے پاس جو نام ہوتے ہیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو معرفہ ہوتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو نکرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہنا ہے سر یہ معرفہ اور نکرہ یہ کیا چیز ہے؟ معرفہ وہ اسم جو کسی معین شخص پر، جگہ پر دلالت کرے۔ معرفہ وہ اسم جو کسی معین شخص پر، جگہ پر دلالت کرے، اسے ہم کہتے ہیں معرفہ۔ جو ایک ایگزیکٹلی کوئی ایک چیز ہے جو کہنے والا سننے والا دونوں کو پتہ ہو رہے ہیں، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اور نکرہ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، چیز کی جگہ پر دلالت کرے۔ آگے انہوں نے ان کی مثالیں دی ہیں۔ پہلے نکرہ کو سمجھتے ہیں، پھر معرفہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں آج ہائی لیٹر بالکل بھی یوز نہیں کروں، کتنی بری بات ہے۔ چلو خیر۔ اچھا، نکرہ میں وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، جگہ، چیز پر دلالت کرے، جیسے رجل، انہوں نے مثال دی ہے رجل، ایک مرد۔ میں کہتا ہوں ایک مرد نے کہا، تو آپ نے میری بات سنی تو آپ کو پتا، آپ کو نہیں پتا کہ میں ایگزیکٹلی کس مرد کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ امرأۃ، ایک عورت نے ایک کام کیا ہے۔ کتاب، یہاں پہ ہے کہ کتابن، ایک کتاب، محفظۃ، ایک بستہ، مدینۃ، ایک شہر، ایک علاقہ۔ جب ایسے کوئی الفاظ میں یوز کروں جس میں سننے والا ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ نہ پہنچ سکے جو میرے ذہن میں ہے، کہ کسی شخص نے مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے، تو اب وہ جو شخص ہے وہ نکرہ ہے۔ نکرہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ان نون ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے۔ نکرہ کہتے ہیں ان نون چیز کو۔ ٹھیک ہے، منکر سے نکلا ہے نا، وہ جو دو فرشتے نہیں ہیں، منکر اور نکیر، وہ جو قبر میں آئیں گے، تو ان کا نام رکھا گیا منکر اور نکیر، کیوں؟ ان کے جو حلیہ ہیں وہ دیکھتے ہی بندہ جو ہے نا وہ ایک بار ہل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ آتے ہی بندے کی جو ہے نا وہ اچھی طرح ٹیوننگ کریں گے۔ تو اس لیے ان کا نام بھی رکھا گیا منکر اور نکیر، کہ وہ ان نون چیز ہے، وہ بندے کے لیے بالکل ایک نیو چیز ہے۔ انسان دیکھتے ہی انسان کچھ دیر کے لیے جو ہے نا وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسے مخلوق ہے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول نے ان کا حلیہ بتایا، تو وہ حلیہ ایک انسان کے لیے بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو اس لیے ان منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ تو نکرہ، نکرہ مطلب بالکل وہ چیز جو ہمارے لیے ان نون ہے۔ ٹھیک ہے،
کوئی ایک بندہ، کوئی ایک چیز، کوئی ایک ملک، کسی ملک میں ایسے ہوا تھا، کسی شہر میں ایسے ہوا تھا، ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب وہ کتاب کون سی ہے تو وہ نہیں پتا، تو یہ نکرہ ہے. اچھا اب آئے معرفہ کی طرف. معرفہ پھر کسے کہتے ہیں جی؟ کو کہنے والا، سننے والا، دونوں کو پتا ہو کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. وہ اسم، جگہ، وہ معین شخص یا چیز یا جگہ جو کسی چیز پر دلالت کرے، جو کسی معین چیز پر دلالت کرے. انہوں نے کہا کہ اس کی چیز کتنی قسمیں ہیں جی؟ اس کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. اچھا، ہائی لائٹر نہیں ہے؟ ہائی لائٹر کہاں ہے؟ ایک منٹ ذرا میں ہائی لائٹر پہلے نکال لوں. اصل میں انہوں نے وہ زوم کی سیٹنگز چینج کی ہیں، اس لیے تھوڑا سا میرے لیے. ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے علم. علم مطلب جو کسی چیز کا نام ہو، جس سے اس چیز کو پہچانا جائے. فرض کریں آپ کا نام ہے، میرا نام ہے زید، اس کا نام ہے خالد، اس کا نام ہے راشد، اس کا نام ہے مریم، عائشہ. تو یہ کسی ایک شخص کا نام ہے، تو یہ علم ہے. ایک شخص کو نام دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس 10 بندے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کا نام محمد ہے، میں کہتا ہوں محمد یہ کام. سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ محمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو محمد علم ہے، وہ چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا، یہاں میں یہ واضح کر دوں، کبھی کبھی محمد بھی عالم نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس شخص کا نام بھی عالم نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ وہ معرفہ نہیں ہوتا. وہ ایسے کہ شاید اس نام کے بڑے سارے بندے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی عائشہ نے کہا ہے. اب عائشہ، ہزاروں عائشہ ہے، کون سے عائشہ نے کہا ہے؟ آئی ہیو ٹو ایکسپلین، مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا کہ وہ کون سی عائشہ ہے. تو جب تک میں ایکسپلین نہیں کروں گا تو وہ نکرہ ہے. معرفہ وہ ہے جب میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو پتا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ہو گیا معرفہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سب سے پہلے انہوں نے کہا علم کسی چیز کا نام. میں کہتا ہوں لاہور میں یہ کام ہوا ہے، تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے ہاں لاہور میں ایسے ہوا ہے. اوکے اوکے. میں کہتا ہوں اچھا، کبھی کبھی لاہور میں بھی میں کہہ رہا ہوں لاہور میں یہ کام ہوا ہے، تو بھی وہ علم نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ نے کہنا لاہور میں کہاں، تو مجھے کہنا پڑے گا اچھا لاہور میں کہاں؟ لاہور میں جو ہے نا فلاں علاقے میں. اچھا، آپ نے کہنا آپ اسی علاقے میں رہتے ہوں گے یا آپ کو اس علاقے کا پتہ ہے، تو وہ علاقہ بھی آپ کے لیے علم نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں لاہور میں کھڑا ہوں، تو آپ نے پوچھنا ہے بھی لاہور میں کہاں. تو میں نے کہنا اچھا فلاں علاقے میں کہاں، میں نے کہنا ہے فلاں روڈ پہ. آپ نے کہنا اس روڈ پہ کہاں کھڑے ہیں آپ، میں نے کہنا ہے فلاں دکان کے سامنے کھڑا ہوں. اب وہ دکان بھی اگر کسی بڑے پلازے میں ہے تو بھی آپ کے لیے دشواری ہوگی. تو علم معرفہ تب ہوگا جب سننے والا فوراً اس پوائنٹ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اب میں اگر کسی باہر ملک کی بات کروں گا آپ سے، میں کہوں گا دبئی میں ایسے ہوا ہے، تو میرے لیے دبئی میں کہنا کافی ہے، کیونکہ آپ فوراً دبئی تک آپ کا ذہن، کیونکہ ابھی آپ کو دبئی کے روڈوں کا، گلیوں کا تو نہیں پتا، آپ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو آپ کے لیے دبئی علم ہے. لیکن جو شخص وہاں رہتا ہے، جس شخص کے ساتھ وہاں بھی ابھی میں نے بتانا ہے کہ آپ لوکیشن پہ جا کر فلان چیز لیں، تو پھر اس کے لیے یہ جگہ بھی ایگزیکٹ معرفہ نہیں ہے، بلکہ مجھے مزید تفصیل دینی پڑے گی. تو علم، پہلا تو انہوں نے کہا علم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ضمیر. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر میں ہمارے پاس بہت سارے ضمائر ہیں، یہ بھی ہم نے صرف میں پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ضمائر ہمیشہ کسی انسان یا کسی چیز کے نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوں. فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جی وہ جو ہے نا محمد بڑا اچھا بچہ ہے، محمد نے کھانا کھایا، پھر محمد جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا، پھر محمد، پھر محمد، پھر محمد. تو بار بار محمد کی جگہ میں کہوں گا کہ وہ اچھا بچہ ہے، وہ دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے، وہ کھانا کھانے گیا ہے، اس نے ایسے کہا، اس نے ایسے کیا، اس نے. تو یہ جو الفاظ ہے نا، وہ اس نے، یہ، یا میں، یا ہم، جو جس میں سے کچھ ہم صرف میں بھی ہم چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی، تو یہ انہیں ہم کہتے ہیں ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. ضمیر مطلب وہ الفاظ جو کسی نام یا کسی نام کی جگہ جو الفاظ یوز ہوتے ہیں، انہیں ہم ضمیر کہتے ہیں. تو جب آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، تو پھر آپ معرفہ ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کس سے کہا، تو میں نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے ہو. تو آپ فوراً سمجھ جاؤ گے کہ اچھا ابھی تو سر کو غصہ آ گیا، انہوں نے ڈانٹنا ہے، تو آپ فوراً مان جاؤ گے. تو آپ کو، کیونکہ میں آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں میں نے کہا ہے، تو آپ سب کو پتا ہے کہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ضمیر، جس طرح انہوں نے کہا کہ انا، انت، ہوا، انا میں، انت تم، ہوا وہ. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے کہا اس میں اشارہ، جیسے ہاذا، ہاذا مطلب یہ، ذا کا وہ، ذالک کا وہ. یہ
کسی کیونکہ ضمیر اور اس میں اشارہ میں فرق ہے، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل آگے پڑھیں گے۔ بہرحال یہ وہ اس طرح کے جو اشارے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اٹھا لو یہاں سے، اس کو یہاں لے آؤ۔ تو یہ جو اشارے کے لیے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سارے معرفہ ہے۔ اس میں موصول الذی، اللتی، الذین، ایسے موصول کسی بات کی تفصیل بیان کرنی ہو۔ فرض کریں میں کہتا ہوں کتاب وہ جو سب سے عظیم ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہر کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں وہ کتاب جو سب سے عظیم ہے۔ اچھا، وہ اس گھر میں جاؤ جس کا دروازہ جو ہے نا وہ سفید دروازہ ہے، تو وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ یا وہ جو کسی چیز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے، تو وہ عربی زبان میں الذی، اللتی، اللذانی، اور اسی طرح سے موصول بہت سارے ہیں۔ آپ وہ جو انسان، وہ جو لڑکا، وہ جو لڑکی، وہ جو، تو اس کے لیے جو عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، الذین یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس سے موصول اور بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی انشاءاللہ ہم صرف میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے معرف باللام، القلم۔ معرف باللام کہتے ہیں اس چیز کو، عام طور پہ عربی زبان میں الف لام تب ایڈ کرتے ہیں کسی کلمے میں جب کہنے والا سننے والے کو پتا ہو کہ یہ کون سی چیز ہے۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب الکتاب، کتاب تو بہت زیادہ کتابیں ہیں، کتابیں تو بہت زیادہ ہیں نا، لیکن یہاں جب ال لگا لیا گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ کہ وہ کتاب جس کے بارے میں تمہیں پتا ہے، میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی بے شک لفظ میں ایسا یوز کر رہا ہوں جو کسی بھی کتاب کو کتاب کہہ سکتے ہیں، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں نا الکتاب، تو سننے والا پھر سمجھ جائے گا کہ بارے میں بات ہو رہی، جو آپ کو پتا ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پڑھنے والے کو پتا ہے یہاں پہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس لیے وہاں ال لگا لیا گیا ہے کہ وہ خاص کتاب، اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ خاص کتاب جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں کہوں نا الرجل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص آدمی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی مرد آدمی نہیں، بلکہ وہی آدمی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ القلم، تو کوئی بھی قلم نہیں، بلکہ وہ قلم جس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں آلریڈی۔ ایک پین کو لے کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پین، اس میں یہ فائدہ، یہ نقصان، یہ اس میں یہ تو میں کہتا ہوں القلم، تو اس پین میں یہ فائدہ ہے۔ تو جب ال لگ جائے تو وہ ہمیشہ کسی ایک ایگزیکٹلی کسی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ کوئی نکرہ نہیں ہوتا بلکہ معرفہ ہوتا ہے، اور کہنے والے سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چاہے اس کا نام نکرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا نام نارمل ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے میں کہوں ایک آدمی، آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں ال لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کو پتا ہے کس آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ کون سے آدمی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معرف باللام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مضاف بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جو کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مضاف اور مضاف الیہ۔ جب آپ سے کہا جائے کہ فلانے کی فلاں چیز، کا کی کے، کا کی کے طور پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، وہاں مضاف اور مضاف الیہ پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں کہوں کہ فلانے کی فلاں چیز، فلانے کا فلاں، فلانے اللہ کے رسول، یہاں انہوں نے مثال دی ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب کوئی رسول نہیں، بلکہ رسول تو کہتے ہیں پیغمبر کو، پیغام لانے والے کو، تو پیغام لانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہوں نا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغام لانے والا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں صرف اللہ کے رسول کی، ہر رسول کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جب میں کہوں کلام اللہ، کلام تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جب میں نے کہنا ہے کلام اللہ، تو پھر اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہوں کتاب زید، زید کی کتاب، یعنی کتابیں بہت ساری پڑھی ہیں، لیکن میں زید کی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ ہم آگے اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اس میں مضاف ہوتا ہے نا، جس کی طرف بات کی نسبت آپ دے رہے ہیں کہ فلانے کی فلانے کی، وہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد منادا مقصود، منادا مقصود، وہ شخص جسے بلایا جا رہا ہو۔ جب میں آپ سے کہوں یا محمد، یا خالد، اے خالد، تو اب ہزاروں خالد دنیا میں تو ہوں گے ہی، لیکن میں اب تمہیں بلا رہا ہوں کیونکہ تم مجھے سن رہے ہو،
اور میں تمہیں یا کہہ کے یعنی اے کہہ کے بلا رہا ہوں، تو اے محمد، اے راشد، اے احمد، اے زید، تو میں اس شخص کو بلا رہا ہوں جو جسے میں مخاطب کر رہا ہوں، اسے پتا ہے میں اسے بلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں اسے بلا رہا ہوں. تو یہ 7 اقسام ہیں معرفہ کے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ آسانی ہے، کوئی مشکل والا تو معاملہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے. آگے انہوں نے کہا کہ جی جو تقسیمات ہیں نا ہمارے پاس اسم کے. اچھا بھی ٹائم جو ہے نا وہ 8:45 تو ہو گئے ہیں. اصل میں کلاس ہم نے لیٹ سٹارٹ کی ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے ٹائم دکھانے لگی ہے. تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے تقسیمات میں انہوں نے کہا کہ جی مذکر اور یعنی کوئی بھی نام اگر ہے نا تو یا وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یا وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے. تو مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے. مذکر وہ نام جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے. دیکھیں، مذکر اور مؤنث ایک تو ہوتے ہیں کوئی انسان پہ، لڑکا لڑکی، مرد عورت، اوکے سمجھ میں آتا ہے. تو وہاں پہ آپ مذکر کا صیغہ بھی استعمال کریں گے. لڑکا کھڑا ہے تو لڑکی کھڑی ہے، تو لڑکا کھا رہا ہے تو لڑکی کھا رہی ہے. تو وہ آپ چینجنگ کریں گے جہاں پہ. تو کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں مذکر اور مؤنث میں. اب یہ دیوار ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب ہر زبان میں الگ الگ رولز ہیں. چاند مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سورج مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب ہمیں تو نہیں پتا چاند مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو وہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے، اسپیشلی جن کی اردو کمزور ہے میرے طرح. تو انہیں تو بڑا اکثر یہ مسئلہ بنتا رہتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بڑا دھیان دینا پڑتا ہے. تو اردو زبان کا مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ زبانوں میں رولز نہیں ہے. اس طرح انگلش زبان میں بھی اور کچھ زبانوں میں تو سب کچھ ہی مذکر ہے، سب کچھ وہاں مذکر مؤنث کی ٹینشن ہی نہیں ہے. اس طرح فارسی مؤنث کی تو پریشانی ہے ہی نہیں، انہوں نے سب کچھ ہی مذکر رکھا ہوا ہے. لڑکا بھی آ رہا ہے تو لڑکی بھی آ رہا ہے. تو یہ ہم اردو میں کہہ رہے ہیں اس لیے ہمیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن ان زبان میں نہیں عجیب لگتا، وہ نارمل سی بات ہوتی ہے نا. تو کچھ زبانوں میں ہے مذکر اور مؤنث میں فرق ہے، اور ان کی باقاعدہ رولز ہیں. کچھ زبان ایسے ہیں جن میں کوئی خاص رولز تو نہیں ہے. تو بس ہے تو ہے بھائی. تو اکثر ہی میں بھی اکثر ان چیزوں میں بڑا وہ پریشان ہوتا تھا. دنوں کے ناموں میں کچھ دن مذکر ہے تو کچھ دن مؤنث ہے، تو مجھے بڑا ہوتا تھا اتوار مذکر ہے یا مؤنث ہے. اتوار جو ہے نا آگے اتوار آ رہی ہے یا آ رہا ہے، میں بڑا سوچتا تھا کہ اتوار اب مذکر ہے یا مؤنث ہے. جمعہ جو ہے نا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ بڑی ایک پریشانی ہوتی ہے. اصول ہے مذکر مؤنث ہے، بلکہ شروع ہے ان رولز کے تحت رہنا ہے. تھوڑا سا سمجھنے میں، لیکن جب آپ سمجھ لیں گے، ابھی فی الحال تفصیل تو نہیں سمجھیں گے مطلوب ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالی ہم آگے آگے ان کو تفصیلاً پڑھیں گے. تو کچھ رولز ہیں جن سے آپ پہچان سکیں گے کہ کون سی چیزیں مذکر ہے یا کون سی مؤنث ہے. جس طرح انسان کا یہ رول ہے کہ انسان کے جسم میں جو چیزیں دو دو ہیں، جو چیزیں انسان کے جسم میں دو دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، ٹھیک ہے، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، جو چیزیں دو دو ہیں وہ مؤنث ہے، مذکر ہے. یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے انسان کے جسم کے حوالے سے. باقی عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مذکر ہیں، ساری چیزیں مذکر ہیں، سوائے گنے چنے چیزیں ہیں. یعنی جن کے اندر جو چیزیں ہم یہاں آج سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو علامتیں ہیں وہ علامات کچھ ظاہری علامات ہیں، کچھ تقدیری علامات ہیں، کچھ ظاہری علامات ہیں اور کچھ ظاہر نہیں ہے. اور ان کے علاوہ کچھ کوئی سمجھ لے کہ کوئی 20 20 25 ایکسٹرا الفاظ ہوں گے جو آپ نے ذہن میں بٹھانے ہیں کہ یہ 20 25 الفاظ ہیں، تو یہ مؤنث ہے بس. باقی سارے مذکر ہے. تو کوئی لمبا چھوٹا معاملہ ہے نہیں. جی جی بالکل، سماعی کہتے ہیں ان کو. تو کچھ آپ نے بس کچھ نام ہے جو آپ نے ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ بھئی یہ نام مذکر ہے، یہ نام مؤنث ہے. مؤنث کو آپ نے سمجھنا ہے، تو مذکر یہ عربی زبان کے اصول میں ہے. ٹھیک ہے، اب آئے اس کو ذرا دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے. اچھا، یہاں پہ مؤنث انہوں نے کہا وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے. ٹھیک ہے، مذکر میں جو مذکر وہ ہے جس میں تقدیری یا لفظی علامت نہ ہو، جس میں مؤنث کی علامت نہیں، وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے کوئی خاص رول نہیں بتایا گیا.
لیکن مونس کے لیے کہا گیا جو مونس کے جو رولز ہیں، جو تقدیری علامات ہیں وہ، اچھا میسج آ رہا ہے کہ لیسن مشکل ہونے لگا ہے. اوکے جی، لیسن تھوڑے مشکل ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے، ہم گرامر سیکھنے بیٹھے ہیں تو تھوڑی مشکلات ہوگی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی میں اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے لیے. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہے کہ آج کے لیے کافی ہے. اچھا، تو باقی اسٹوڈنٹ مجھے بتائیں، آپ سب اگر کہتے ہیں کافی ہے تو پھر اسٹاپ کر دیتے ہیں، مذکر مؤنث کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ایزی ہے سائن میرے پاس مذکر مؤنث کرنا بہت ایزی. یہ ایزی ہے لیکن سب کے لیے ایزی نہیں ہے. ایک دو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے کافی ہے. چلیں، کچھ اصل میں اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پہلے پڑھ چکی ہیں تو ان کے لیے آسان ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو نیو ہیں تو وہ ان کے لیے تھوڑی دشواری ہو رہی ہے. ایک اور جس نے پہلے پڑھا ہے ان کے لیے ایزی ہے، ہمارے لیے نہیں. جی بیٹا، ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور فی الحال میرے چلیں پھر خیال سے صحیح ہم ہے، آج یہیں کل پہ کلیئر. اسٹاپ کر لیں. ایسا ہی ہے، جی 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 چلیں. یہ اصل میں جو گرامر میں نے پہلے ہی بھی کہا تھا کہ سر ان سے کچھ تھوڑا سا یہ پریکٹس کروا ٹف لیں ہے. پچھلی. جی پریکٹس ہی کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بھی میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ اصل میں سبق پورا کر لیتے نا تو مشقیں پھر میں نے آپ کو دے دینے تھے ہوم ورک کے طور پہ، آپ نے مشقیں کرنی تھی. لیکن چلے کوئی بات نہیں، ان مشقوں میں آپ ایسے کریں نا، ان میں جو سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل کلمات میں سے معرفہ اور نکرہ کی شناخت والا جو سوال ہے نا، سوال نمبر 5 مشقوں میں بیٹا نہ کرو. اچھا، تو یہ آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے کہ معرفہ کون سے الفاظ معرفہ ہیں اور کون سے نکرہ ہے. نکرہ میں نے کہا کہ سارے ہی الفاظ نکرہ ہیں، ٹھیک ہے، سارے نکرہ ہیں سوائے معرفہ کے جو رولز ہم نے ساتھ پڑھے ہیں، جن میں ان ساتوں میں سے کوئی ایک رول ہے تو وہ معرفہ ہے، اور جن میں نہیں ہے وہ نکرہ ہے. تو میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ جو بچے ہوم ورک نہیں کرتے ہیں نا تو بیٹا آپ پریکٹس آپ کی ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی، اور صرف یہ ساری باتیں پھر آپ کے لیے جسٹ ایک وہ ہیں کہ آپ نے قواعد اور ضوابط یاد کیے ہوں گے، رٹے والا سسٹم ہوگا اور یہ جلد آپ نے بھول جانے ہیں، پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی. تو آپ نے ضرور پریکٹس کرنا. اچھا، ان میں جو سوالات بلکہ سوال 2 بھی کرنا ہے آپ نے، کیونکہ اسم معرفہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو نکرہ معرفہ کے جتنے بھی سوال ہیں نا آپ نے وہ سارے کرنے ہیں. جو مذکر مؤنث کے سوالات ہیں نا ان کو فی الحال پھر آپ اسکپ کر لیں، مذکر اور مؤنث کو انشاءاللہ. سوال نمبر 1 بھی معرفہ اور نکرہ کا ہے، نمبر 2 بھی معرفہ اور نکرہ کا ہے، اور نمبر 3 تو نہیں ہے، نمبر 4 کے اندر جو ہے نا ایک نکرہ اور معرفہ کا ہے، اور سوال نمبر 5 یہ بھی نکرہ اور معرفہ کا ہے. تو یہ آپ نے حل کرنے ہیں انشاءاللہ. باقی جو مذکر اور مؤنث کے ہیں وہ کوئی بات نہیں، کل انشاءاللہ کل پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث بھی کر لیں، ساتھ میں واحد اور تثنیہ اور جمع بھی کر لیں، کیونکہ ہم بہت سلولی چل رہے ہیں تو زیادہ لیٹ نہ ہو جائے. تو کوشش کریں کلاس سے پہلے کچھ کھا پی لیں تاکہ ذہن آپ کا اور تیز کام کرے. اللہ کو برکت دے. کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جی اچھا، ایک منٹ پر جی بیٹا ضرور ہونے، وہ میں نے ویسے ہی لگایا تھا. تیاری کرو. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا، یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہے کہ سر جی اتنی مشکل کیوں ہے گرامر؟ ہر زبان میں گرامر جو ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے، کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیں گرامر جو ہے نا، پہلی بات تو اس میں کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو عربی زبان کے حوالے سے جو گرامر ہے نا وہ ٹف ہے، اور اس میں آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے اللہ تعالیٰ. تو ایک بار محنت کر لیں، ایک بار آپ سمجھ لیں گے پھر آپ کے لیے آسان ہو جانا ہے، تو نہیں سمجھیں گے تو پھر مشکل ہی ہوگا. جی چلے، سر، تو السلام علیکم. کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں ضروری، تو پھر آپ کے لوگ جلدی سمجھ آ جائے گا.
جی آپ نے تو بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے. ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم ضرور جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حبيبي يا قرآن